नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूसा खान और आप देख रहे हैं समा डिजिटल। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आप सबको मुबारक हों। वैसे तो हर ईद पे हम आपके लिए कुछ ना कुछ मुनफरिद लेकर आते हैं और आपको मिलवाते हैं हम किसी ऐसी सेलिब्रिटी से जो कि आपकी पसंदीदा है, लेकिन इस दफ़ा हमने किया है कुछ मुख्तलिफ और हमने आज छापा मारा है उस घर के शख्स पर जो कि मुआशरे की काली भेड़ों पे छापा मार के उनको एक्सपोज करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वन एंड ओनली इकरारुल हसन की। तो कुछ भी नहीं, मैं तो बस आपका इंट्रो दे रही थी। मैंने कहा कि आज ईद का दिन है, ईद मुबारक। और मैं भी ठीक, मैंने सोचा काली भेड़ों को तो आप जो है ना वो उनको तो आपने एक्सपोज किया ही हुआ है छापे मार मार के, तो हमने सोचा आज हम भी आपके घर पे छापा मारते हैं। वैसे इकरार घर पे महक आ रही है, कुछ बन रहा है क्या? वैसे तो कुछ बन चुका है, सुबह सुबह कलेजी अम्मा बना लेती हैं, लेकिन मैं आज ज़ैनी ने बनाई नहीं, वो अम्मा बनाती हैं, तो मैं कुछ तवा आजमाई कर रहा था, खुद कढ़ाई बनाने गया। ठीक है, अच्छा तो आप खुद भी कुकिंग करते हैं? वैसे मैंने तो बड़ा सख्त कुकिंग की है जब दुबई में थे, तो मैं बड़ा निहारी शहारी पता नहीं बिरयानी बहुत कुछ सीख गया था, लेकिन अब जो है ना वो मैं तो चले बनाते देखते हैं। तैयारी तो कंप्लीट थी, आपने बना क्या रहे थे आप? सही टाइम पे छापा मारा, अभी जब बनेगा तो पता लगेगा। देख ले, आप छापे मारते हैं गंदे ऑयल पे, गंदे खानों पे और फैक्ट्रियों पे। आज हमने कहा कि हम छापा मारते हैं आपके किचन पे। अच्छा जी, तो आप दुबई में कुकिंग करते थे? दुबई में, जी हाँ, मैंने बहुत अच्छा बड़ी, ये एनी आपको गवाही देगी इसकी। हाँ अच्छा, एनी से वैसे तो एनी जो है वो टिंडे गोश्त बहुत मज़े के बनाती हैं, लेकिन ईद पे बेस्ट क्या बनाती हैं? ईद पे एनी की हर चीज़ बहुत अच्छी होती है, ख़ास कबाब बनाती है प्याज़ों वाले। ठीक है, तो ये जो है ना आप सीखती जाएं उससे। अल्लाह रहम करे। अब देखें तो जब आप लोग दुबई में होते थे तो शिफ्ट होती थी? हाँ, चूँकि एनी भी काम करती थी और मैं भी काम करता था, तो फिर हम एनी न्यूज़ कास्टर थी, मैं भी न्यूज़ पढ़ता था, तो हम फिर बांट लिया करते थे काम। तो मैंने वहाँ पे जो दुबई है वहाँ पे बर्तन धोने से लेके अपार्टमेंट की सफाई तक जो है ना सब काम शिफ्ट्स में होता था। हाँ, वो हम पे बांट। तो आज हर ये ईद पे सिंपल कढ़ाई है, सादा वाली। सिंपल मटन है कि चिकन? ये मटन। हाँ, वैसे मैं मटन कम खाता हूँ, हाँ, लेकिन जो है वो ठीक है। ये इकरार मुझे इस टाइम जो है वो शेफ इकरार बने हुए हैं। और ये कितने अरसे के बाद खाना बना रहे हैं आप, या हर ईद पे बना? नहीं, हर ईद पे तो नहीं, खैर काफ़ी अरसे बाद, बीच में किसी प्रोग्राम में अगर इत्तेफाक हुआ हो तो हुआ, वरना काफ़ी अरसे के बाद आप बना रहे हैं। तो आज कोई खास आपने फरमाइश, एनी ने कोई फरमाइश की है कि नहीं, आज मेरा दिल चाह रहा था कि थोड़ा सा जो है ना वो कुछ अलग होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। चलें जी, एनी अभी अगर हम तो ये हमने हमारी ख्वाहिश थी कि हम एनी से रिमार्क्स ले पाते कि आज वो इकरार को खाना बनाते हुए कैसा फील करिए, वो तो बड़ी खुश होगी। भाई साहब है कहाँ होते हैं वो मेरे ख्याल मेहमानों के साथ कहीं पाई जा रही हैं। अच्छा जी, तो हमने छापा मार दिया, दिया, आपने छापा मार दिया, बस अब हम इसको जो है वो ये सारे मसाले जो हमने इसके अंदर डाल दिए। ठीक है, और अब जो है वो हम इसका प्रेशर कुकर है। इतनी गर्मी में आपने वेस्ट कोट पहनी हुई है और आप ये देखिए, आपके कहने पे जो है ना वो ये बंद हो जाएगा। हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये जरूर बंद होगा। ये और ये चले जी, अब हम चलते हैं और हम करते हैं बाकी की गुफ्तगू और देखते हैं। अब इसको हम भूने के जब ये को 20 मिनट बाद, तब तक हम गपशप लगाते हैं। आ जाएंगे, आइए। जब आप कराची से लाहौर शिफ्ट हुए तो आपके लिए एक बड़ा था कि आप कराची से लाहौर आ रहे हैं, लेकिन आते ही एक इंसिडेंट हो गया मीनार पाकिस्तान वाला। बिल्कुल इंसिडेंट हुआ, उसको लेकर आप पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स भी हुए, अभी तक स्टिल कभी कभार हो भी जाते हैं। ठीक है, एक आप पे जो आपको क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा किया गया, उसको आप किस तरह से देखते हैं? तब किस तरह से देखते थे? आपको लगता था कि अच्छा मैंने कर दिया है तो मुझे नहीं करना चाहिए था, या लोग ये कहते हैं कि एक पब्लिसिटी स्टंट था जो कि उसका ज़रूरत नहीं? मेरा ख्याल आज भी किसी भी शख्स से पूछेंगे ना कि इन एक्चुअल उसमें इकरारुल हसन ने क्या गलत किया था, तो शायद किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा कि क्या उस बच्ची का इंटरव्यू नहीं करना चाहिए था, क्या किसी को ये इजाज़त है कि उस बच्ची को उसके कपड़े फाड़े, अगर उसका किरदार बुरा भी है बकौल कुछ लोगों के जो वीडियोस बाद में आना शुरू हुई। यानी मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता एक तवाइफ भी है, अपना जिस्म बेचने वाली भी है, और सड़क के किनारे में पता होता है कि ये औरतें बदकारी के लिए खड़ी हैं, तो क्या मुआशरे को ये इजाज़त दी जा सकती है कि वो उनके कपड़े फाड़ना शुरू कर दें? और उस वक्त जिस वक्त उस बच्ची के साथ ही हुआ था, कोई भी जर्नलिस्ट
وہ ہر ایک چاہتا کہ اس کا انٹرویو کرے، اس سے اظہار ہمدردی کرے، پورا پاکستان اس سے اظہار ہمدردی کر رہا تھا. لیکن میرے خیال میرے انٹرویو کے بعد اس وقت جو تحریک انصاف کی حکومت تھی پنجاب میں، عثمان بزدار صاحب اور ان کا جو سوشل میڈیا سیل تھا، جو ان کے سوشل میڈیا ملازمین تھے، ان کو ایک موقع مل گیا کہ وہ برڈن شفٹ کر سکیں، کیونکہ ان ایکچوئل تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری تھی کہ ایک بچی کی عصمت یا عزت کو بچائیں، محفوظ رکھیں ایک پبلک پارک میں یا پبلک پلیس کے اوپر، چاہے وہ ٹک ٹاک بنانا چاہتی ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کی ریکارڈنگ کرنا چاہ رہی ہے، چاہے وہ اپنے فینس کے ساتھ ایک گیٹ ٹوگیدر کرنا چاہتی ہے. تو وہ یہ میک شور کرنا کہ کسی بھی پبلک پلیس کے اوپر کسی بھی عورت یا کسی بھی بچی کے ساتھ، چاہے اس کا کردار کچھ بھی ہے، کوئی مس بہیو نہ ہو، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری تھی. تو اس ذمہ داری کو شفٹ کیا گیا اور وہ ایک پوری کیمپین. تو میں کہتا ہوں آج بھی جو سمجھتا ہے کہ جی اقرار الحسن نے مینار پاکستان واقع، تو اس سے پوچھیں اقرار الحسن نے مینار پاکستان واقع پہ کیا غلط کیا ان ایکچوئل، تو میرا خیال آپ کو کوئی جواب نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. عمران ریاض کو لے کر کافی زیادہ جو ہے نا آپ کی اور عمران ریاض کی سوشل میڈیا پہ خاص طور پر ٹویٹر پہ کافی زیادہ ایک دوسرے کے درمیان ایک جنگ والی سچویشن، دوسرے کے درمیان نہیں، میری طرف سے ہی تھا، ان کی طرف سے تو خیر کوئی جواب ہی نہیں آتا تھا. آپ کی طرف سے ٹویٹس جاتی تھی اور آپ نے کافی زیادہ ایکسپوز کیا ان کی جو جھوٹی پروپیگنڈا ٹویٹس تھیں ان کو. اس کے بعد پھر ایک واقعہ ہو گیا، ثانیہ 9 مئی ہوا، پھر عمران ریاض صاحب ابھی تک لاپتہ ہیں. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جب آپ ان پہ کرٹیسائز کر رہے تھے تو کیا وہ کوئی ذاتی کرٹیسزم تھا؟ قطعاً نہیں. مجھے لگتا تھا کہ وہ ایک بڑی توانا اور بڑی مضبوط اور بڑی بلند آواز تھے ایک خاص نیریٹو کی، اور اگر میں اس نیریٹو کے اگینسٹ تھا تو مجھے چاہیے تھا کہ میں اس نیریٹو کے اگینسٹ دلیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، جو کہ میں نے کیا کہ ایک وقت میں وہ ایک بات کیا کرتے تھے، ایک وقت میں وہ دوسری بات کرتے تھے، اور میں نے ان کی موجودگی میں وہ سب کیا، جس پہ ظاہر وہ ناراض بھی ہوئے، بلاک بھی کر دیا انہوں نے مجھے اور الٹیمیٹلی سب چیزیں. لیکن میں آج بھی اپنے ان تمام تر اختلافات پر قائم ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے اس وقت جو ان سے اختلاف رائے کا اظہار کیا وہ بالکل درست کیا. اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سمیت کسی بھی شخص کو اس طرح سے غیر قانونی طور پر لاپتہ نہیں کیا جانا چاہیے، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ عمران ریاض خان ہے. اختلاف رائے کا ہرگز ہم یہ سمجھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ بس ایک دوسرے سے آپ کی کوئی ذاتی اور جانی دشمنی ہو گئی ہے جو نسل در نسل چلے گی اور قتل پہ ہی ختم ہوگا معاملہ. ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ گفتگو ہے، دلیل ہے، دونوں طرف سے اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن یوں کسی کا بھی اٹھا لیا جانا اور اس کا کورٹ آف لاء میں پیش نہ کیا جانا یہ کنڈیمیبل ہے. میں اس کی مذمت کرتا رہا ہوں، کر رہا ہوں، اور جب تک وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں آئیں گے تب تک میں ان کی آواز بنتا رہوں گا، ان کے لیے ٹویٹس بھی کرتا رہوں گا، ان کے حق میں بات بھی کرتا رہوں گا، اور جب وہ واپس آ جائیں گے تب انہیں یاد بھی دلاؤں گا کہ آپ ہی اس طرح غیر قانونی طور پر اٹھائے جانے کو جسٹیفائی کرتے رہے ہیں ماضی میں، اور اسی طرح آپ کو اٹھا لیا گیا تھا. تو ہم آپ کے لیے آواز اٹھا رہے تھے. آج آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ان غلطیوں پر کم سے کم نادم ضرور ہوں. تو میں تب دوبارہ سے اختلاف رائے کا سلسلہ شروع کروں گا انشاءاللہ جب وہ واپس اپنے بچوں اور اپنی فیملی کے درمیان. جب بھی کوئی صحافی اس طرح اٹھایا جاتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے یا کسی بھی صحافی کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو آپ ہمیشہ ان کے حق میں ٹویٹ کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے کتنے خلاف کیوں نہ رہا ہو. اگر ہم مثال لے لیں کہ جب مینار پاکستان کا واقعہ ہوا تھا تو آپ کی سپورٹ میں صحافی نہیں تھے، سپورٹ میں نہیں، مخالفت میں آئے تھے. جیسے کہ اگر میں کوٹ کروں، سمیع ابراہیم تھے، صدیق جان تھے، عمران ریاض صاحب تھے، تو آپ کے خلاف پراپر ہیش ٹیگ ٹرینڈ چلائے گئے تھے کہ اقرار الحسن کو گرفتار کرو. سمیع ابراہیم صاحب نے تو باقاعدہ اقرار الحسن کو گرفتار کرو کا ٹرینڈ چلایا، عمران ریاض خان صاحب نے، صدیق جان صاحب نے. نہیں میں بالکل اچھا نہیں ہوں، میں تو اصول کی بات کرتا ہوں. بس ایک اصول ہے اور وہ اصول سب پر لاگو ہونا چاہیے، اور وہ اصول یہ ہے کہ کسی کو بھی اس کی رائے کے اظہار کے جرم میں اس طرح سے گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے. آپ کے خلاف ٹرینڈ چلائے گئے، آپ کی سپورٹ میں صحافی نہیں آئے تھے، لیکن آپ سب کی سپورٹ میں نکلتے ہیں، تو اس کو آپ کس طرح سے لیتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا میں پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ دیکھوں کہ فلاں نے فلاں وقت میں میری سپورٹ کی تھی تو آج مجھے اس کی سپورٹ کرنی چاہیے؟ نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں چاہے اس کیمپ کے لوگ ہیں چاہے اس کیمپ کے لوگ ہیں. بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ صحافیوں کو ہم کیمپس میں شمار کر رہے ہیں جبکہ یہ صحافت ہوتی نہیں ہے اصل میں. تو چاہے مطیع اللہ جان کا اٹھایا جانا ہے، چاہے عمران ریاض خان کا اٹھایا جانا ہے، چاہے اسد طور کے اوپر تشدد ہے، چاہے صدیق جان کا اٹھایا، تو بس اصول ہونا چاہیے کہ کسی کو بھی اس کی رائے کی بنیاد پہ، وہ رائے میری رائے سے مطابقت رکھتی ہے یا میری رائے کے مخالف رائے ہے، اس کی بنیاد پر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ یہ آفاقی
اور بین الاقوامی اصول ہے, اس اصول کے اوپر سب کو پرکھنا چاہیے. کوئی میرے مخالف رہا ہے, کسی نے میرے حق میں ٹرینڈ کیا ہے, کسی نے میرے حق مخالف ٹرینڈ کیا ہے, اس بات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جب آپ کے خلاف یہ ٹرینڈ چلائے گئے اس کے بعد صدیق جان یا کسی صحافی نے جنہوں نے خلاف چلایا نہیں کیے, لیکن آپ دیکھیے نا یا کسی نے کوئی شرمندگی کا اظہار کیا؟ وقت بہت بہت بڑی ظالم چیز ہے. ہر چیز آپ کے سامنے آئینے کی طرح لا کے رکھتی ہے. چاہے عمران بھائی تھے, چاہے صدیق جان, جتنے بھی لوگ تھے, یہ سب اس زمانے میں چونکہ تحریک انصاف کی حکومت تھی اور یہ سب تحریک انصاف کے صحافی کنسیڈر کیے جاتے ہیں, اور ان سب کے مالی مفادات تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے یوٹیوبرز تھے الٹیمیٹلی ان کی انکم جنریشن ایک نظریے سے وابستہ تھی, اور وہ نظریہ تحریک انصاف سے وابستہ تھا, ان کی ویورشپ تحریک انصاف سے وابستہ ہو گئی تھی. اس لیے وہ چاہ کر بھی تحریک انصاف کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے تھے, اس لیے کہ اس دن کے ہزاروں ڈالرز اسٹیک میں لگ سکتے تھے ان کے. تو ایک طرح سے ان کے نظریات جو ہیں وہ ڈائریکٹلی تحریک انصاف کے نظریات کے ساتھ منسلک ہو گئے تھے. تو تبھی انہوں نے مینار پاکستان میں تحریک انصاف کی پنجاب حکومت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, اس کو بچانے کے لیے یا وہ پریشر کم کرنے کے لیے ٹرینڈ چلائے, پاکستان از سیف فار ایوری ون. آج وہی پاکستان ہے, وہی عمران ریاض خان ہے, وہی صدیق جان ہے. آج ان سے پوچھیے کہ کیا آج وہ یہ ٹرینڈ چلا سکتے ہیں کہ پاکستان از سیف فار ایوری ون؟ میرا خیال ہے کہ ان کا جواب نہیں میں ہوگا. ٹھیک ہے, چونکہ ٹویٹس کی ہی بات ہو رہی ہے تو اس کو ہم ذرا لائٹر نوٹ میں بات کر لیتے ہیں کہ آپ اتنی سخت باتیں کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ جو صحافی ہیں وہ اس ٹائم بڑھ چکے ہیں, کوئی پی ٹی آئی کا ہے تو کوئی پی ڈی ایم کو سپورٹ کر رہا ہے. آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ صبح ناشتہ کسی اور جماعت کے ساتھ کرتے ہیں تو رات کو ڈنر کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ پراپر کوئی لنچ کیوں نہیں کر لیتے کسی کے ساتھ؟ مجھے لگتا ہے یہ میری کامیابی ہے اگر آپ یہ سمجھتی ہیں. یعنی میں آپ ہی سے سوال کرتا ہوں, آپ کے خیال میں کس سیاسی جماعت کا حامی ہوں؟ آپ اگر میرے ٹویٹس دیکھیں پچھلے سال, 1.5 سال, 2 سال میں, تو آپ کے خیال میں کس سیاسی جماعت کا حامی ہوں؟ میرے خیال سے کہ صحافی حامی تو نہیں ہوتا. پھر آپ کا کیا تاثر ہے؟ وہ اگر وہی ہم بات کر لیں کہ اگر پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر تو ہم سپورٹرز میں آ جائیں گے نا. تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ یہ میری بطور صحافی کامیابی ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں لنچ جو ہے وہ ڈنر کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ کرتا ہوں, یا میں وکٹ کے دونوں جانب کھیلتا ہوں, یا میں کسی ایک طرف تو ہو جاؤں بھائی, کیونکہ ہمیشہ جو تحریک انصاف کے ایک طرف ہونا ضروری ہے. بالکل بدقسمتی ہے نا, ہم نے تصور کر لیا ہے کہ یہ ایک طرف ہونا ضروری ہے, اس لیے کہ ہمیں دکھا یہ دیا گیا کہ ایک طرف کے صحافی ہمیں یہ جو اعتدال کی بات ہے. مثال کے طور پہ میں ابھی آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ 9 مئی کو پاکستان تحریک انصاف نے جو کچھ کیا وہ بالکل غلط کیا اور وہ قابل مذمت ہے. دوسرے سانس میں میں کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت ہے, اور اگر الیکشن ہوتے ہیں تو یہ ہر مخالف سیاسی جماعت کو کھا پی جائے گی, اور آنے والی نسلیں بھی ان کی یاد رکھیں گی کہ الیکشن کیسے لڑتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ حقیقت ہیں. اب میں اگر ٹویٹ کروں کہ 9 مئی کو تحریک انصاف نے جو رد عمل ظاہر کیا وہ انتہائی گھٹیا تھا, قابل مذمت تھا, دوسری ٹویٹ کروں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف نہایت مقبول جماعت ہے, اور دونوں حقائق ہیں, دونوں فیکٹس ہیں, دونوں اپنی اپنی جگہ بالکل درست باتیں ہیں. لیکن ایک سے آپ یہ تاثر شاید لیں گی کہ میں پی ڈی ایم نے مجھے پے کیا ہے اس کو قابل مذمت کہنے کے لیے, اور ایک سے شاید آپ تاثر لیں کہ شاید تحریک انصاف نے مجھے پے کیا ہے. تو میرا خیال ہے صحافی کا کام فیکٹس سامنے رکھنا ہے, اور وہ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ سامنے رکھوں. بلکہ میں اوپن چیلنج کرتا ہوں, مجھے آپ کسی بھی ٹویٹ پہ بتائیے کہ میں نے کوئی خلاف واقعہ بات کی ہو. اس کا مطلب ہے کہ پھر آخری صحافی پاکستان کے آپ ہی ہوں گے, باقی تو سپورٹرز میں آ جائیں گے. اقرار, ساری زندگی انسان سیکھنے کے عمل پہ رہتا ہے, اور ساری زندگی وہ اپنے قدم قدم سے سیکھتا بھی ہے. آپ نے اپنی غلطیوں سے کتنا سیکھا ہے, اور کوئی ایسی غلطی جو آپ چاہتے ہو کہ میں دوبارہ اسی موڑ پہ چلا جاؤں اور اس کو میں صحیح کر لوں, اور میں نے وہ غلطی شاید نہ کی ہو یا نہ کی ہوتی؟ بے شمار چیزیں, مطلب ان گنت ایسی چیزیں ہوں گی کہ جن کو میں کہہ سکتا ہوں کہ, اور میں شاید پاکستان کا وہ واحد صحافی ہوں گا جس نے جتنی بار معذرت پبلکلی کی ہے شاید ہی کسی اور نے کی ہو. اور میں چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر یہ رواج, یہ روایت دوام پکڑے کہ لوگ معذرت کریں تو انہیں سراہا جائے, بجائے اس کے کہ ان کو تانے دیے جائیں بعد میں کہ تم نے تو اس وقت فلاں چیز کے اوپر جو ہے نا وہ معافی مانگنی تھی. تو انفارچونیٹلی تو معافی مانگنے کے یا اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے رویوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. تو میرا خیال ہے کہ میں نے متعدد ٹویٹس کے اوپر, متعدد پروگرامز کے اوپر, متعدد اپنے بیانات کے اوپر, متعدد اپنے ایکٹس کے اوپر کئی بار, مثال کے طور پہ
جو سب سے امپورٹنٹ چیز اگر آپ مجھ سے میرے کریئر کے حوالے سے پوچھیں تو ایک صاحب کو میں نے آن ایئر ایک تھپڑ مار دیا تھا. وہ آن ایئر سے مراد ہے کہ وہ ظاہر ہے پبلکلی تھپڑ تھا, اور کچھ لوگوں نے ریکارڈ بھی کیا, وہ ویڈیوز بھی پھر منظر عام پر آئیں, جو ایک 12 سال کی بلکہ وہ 9 سال کی بچی تھی جب, تب سے انہوں نے اس کو بلیک میل کرنا شروع کیا تھا, اس کی ویڈیوز بنائیں, اور اس کے بعد وہ اس وقت 12 برس کی تھی جب ہم نے اس کو اس کے چنگل سے نکالا تھا, اس کی بلیک میلنگ سے نکالا تھا. تو ظاہر ہے وہ ایک ایسا بہت ہی ایموشنل فیکٹر تھا. وہ بچی مجھ سے بات کرتے ہوئے روئی بھی تھی اس سے پہلے, اور وہ بدبخت اس پہ مزید الزام لگا رہا تھا چوری کے, تو ظاہر میرا ہاتھ اٹھ گیا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک عمل ایسا ہے کہ جو شاید مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, باوجود اس کے کہ اس کی وجہ موجود تھی. میری جگہ کوئی بھی انسان ہوتا تو شاید ویسا ہی ایکٹ کرتا جیسا میں نے کیا, مگر اگر مجھ سے پوچھیں تو شاید میں کوئی ایک چیز اگر ریورس کرنا چاہوں تو ان میں سے کوئی ایک چیز یہ ہوگی کہ میرا ہاتھ نہ اٹھتا تو زیادہ بہتر تھا. پہلی دفعہ ہاتھ اٹھا تھا؟ پہلی دفعہ ہاتھ اٹھا تھا, جی. اس سے پہلے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا کسی کو؟ نہیں, آپ یعنی آپ اندازہ کریں, لوگ بعض اوقات بچوں کو پیار سے ہی کر دیتے ہیں نا, تو یہ آپ پہلاد سے کبھی پوچھ لیجیے گا کہ ایسے کبھی پیار سے بھی کبھی اس کو یعنی وہ تھپکی والے انداز میں بھی کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی میں شاید دنیا کا وہ آخری انسان ہوتا, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میری زندگی کا جو سب سے بڑا گلٹ اگر آپ نے پوچھا ہے تو وہ ہاتھ اٹھانے والا معاملہ ہی ہے, جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی اتھارٹی لوز کر دی ہے تشدد کے اوپر بات کرنے کی یا لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنے کی. کرائم شو کی دنیا میں اقرار الحسن سے بڑا نام ابھی تک نہیں آیا, تو کیا ساری زندگی جو ہے وہ لائم لائٹ میں رہنا ہے؟ اور اس میں لائم لائٹ میں رہنے کا راز کیا ہے کہ اقرار الحسن کے بعد یا سرعام کے بعد کوئی ابھی تک پروگرام کیوں نہیں؟ یہ بڑا مشکل کام تھا. سرعام 10 برس ہم نے کیا ہے اب تک تقریباً, اور اس کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. اٹ واز ناٹ ایٹ آل این ایزی جاب. اس میں پروگرام سے ہٹ کر اتنے مسائل تھے, اس کے بعد اتنی مشکلات تھیں, اتنی دھمکیاں تھیں, اتنی مخالفتیں تھیں, اتنے کیسز تھے, اتنے لیگل پرابلمس تھے کہ کوئی بھی پروگرام ہمارے مد مقابل, اس طرح کے سینکڑوں پروگرامز شروع ہوئے, سینکڑوں پروگرامز لٹرلی, لیکن کوئی بھی پروگرام شاید 4-6 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکا اس نوعیت کا, اس لیے کہ بڑا دقت طلب کام ہے سرعام. تو یہ, اور آپ یہ دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی یہ کرم نوازی ہے کہ وہاں جہاں 5 پروگرامز لوگ ہفتے میں کرتے ہیں, وہاں پروگرام سرعام ہفتے میں ایک ہی بار ہوتا ہے, اور وہ بھی بسا اوقات ریپیٹ کرنا پڑتا ہے, اس لیے کہ ظاہر ہے وہ پروگرام کی تیاری میں ہمیں بہت وقت چاہیے ہوتا ہے. اس کے باوجود سوشل میڈیا کی فالوئنگ کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ فالوئنگ جو ہے وہ پروگرام سرعام یا اس سے وابستہ ہوسٹ کی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پروگرام کی اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ ہفتے میں ایک بار آتے ہیں, بلکہ مہینے میں شاید 2 یا 3 بار اسکرین پہ آتے ہیں, اس کے باوجود لوگ اتنا پیار کرتے ہیں اور اتنی محبت سے نوازتے ہیں. ہمارے معاشرے کا ایک سب سے بڑا ناسور جو ہے وہ ہے منافقت. تو جب آپ اس کا شکار ہوتے ہیں تو آپ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں, یا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست آپ کے ساتھ منافقت کر رہا ہے یا آپ کے کوئی جاننے والا آپ کے ساتھ منافقت کر رہا ہے, تو کس طرح سے لیتے ہیں؟ لیٹ گو کر دیتے ہیں یا پھر کوئی ریئیکشن دیتے ہیں؟ نہیں بالکل قطعاً. اب ریئیکشن وغیرہ تو خیر بہت دور کی بات ہے. میں ہمیشہ اب یہ کوشش کرتا ہوں کہ سمجھنے کی کوشش کروں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو شاید میں بھی ویسے ریئیکٹ کرتا. میں لوگوں کے جوتے میں اتر کر, یا کہتے ہیں نا ان کے شوز میں جا کے کوشش کرتا ہوں کہ اب سمجھوں. اور مجھے اب اس طرح کی چیزیں بہت بے معنی سی, بہت چھوٹی اور بہت, یعنی میں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ کس دوست کا کیا پرابلم ہے. کون سا دوست جو ہے نا وہ آپ کی چغلی کرے گا ہی کرے گا, یعنی غیبت کرنا ہی کرنا ہے اس کو. کون سا دوست ایسا ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا اوپر سے آنا, اس نے وقت پڑنے میں اوپر سے آنا ہی آنا ہے. کون سا دوست ایسا ہے کہ جس نے آپ کو گیڑا کروانا ہی کروانا, کہ یار میں بس پہنچ گیا, دروازہ کھول اپنا باہر دو, اور اپنے گھر سے بھی نہیں نکلا ہوگا. سو ان سارے دوستوں کے جتنے بھی پرابلمس تھے میں نے ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے, اور میں نے اب یہ طے کر لیا کہ کیا یہ ان دوستوں کو رکھنا ہے یا ان سے, تو یہ طے کیا کہ نہیں دوستیاں تو اب نہیں چھوڑی جا سکتی. سو ان پرابلمس کو ذہن میں رکھ لیا کہ ہاں یہ ایشو تو اس بندے کے ساتھ ہوگا ہی ہوگا, سو اس کے ساتھ ہی توقعات چھوڑ. اقرار الحسن جرنلسٹ نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ سنگر. اچھا سنگر ہوتے. اچھا ہمیں لگا تو شاید آپ پوئٹ ہوتے. نہیں میں سنگر. ٹھیک ہے. ایک رات آپ سوتے ہیں اور اگلے دن سو کے اٹھتے ہیں تو آپ ایک ایکٹر ہوتے ہیں, تو کون سے ایکٹر آپ, چلے یہ خواہش آپ پہ چھوڑ دی, ایکٹر آپ بن گئے اگلے دن اٹھ کے, میں ایکٹنگ کر ہی نہیں سکتا. مطلب دنیا کا سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے نا وہ, جس طرح یہ رمضان المبارک سے پہلے وہ فوٹو شوٹ ہوتی ہے کہ جی وہ یوں کر کے کر دیں تو یوں دعا کر کے تصویر بنا دیں, تو مجھے لگتا ہے کہ میں جو آخری کام کرتا دنیا میں وہ ایکٹنگ ہوتا, تو میں ایکٹنگ کر ہی نہیں سکتا. یعنی میں اپنے خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ میں وسیم بدامی اچھے ایکٹر.
وسیم بداوی بہت اچھی کمپنی ہے اینڈ یس جتنا کنٹرول ان کو اپنے کیا کہیں گے ان کو ایکسپریشنز پہ ہے, یعنی وہ کوئی مذاق کر کے یا کوئی ہیومر کریٹ کرنے کے بعد ہم سارے اپنا ہنسی کنٹرول نہیں کر پاتے اور وہ یوں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تو جتنا کنٹرول اس کو اپنے ایکسپریشنز پہ ہے, یس ہی از اے ویری گڈ ایکٹر. کوئی ایسی ٹویٹ جو کر دی اور بعد میں ہوا کہ یار نہیں کرنی چاہیے تھی, بہت بار بہت ڈیلیٹ کی. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ٹویٹ خدیجہ شاہ سے متعلق کی اور اس کو ڈیلیٹ کیا میں نے, مجھے لگتا تھا وہ نہیں کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, اپنے اوپر تنقید کرنے والوں کو بہت جلدی معاف کر دیتے ہیں آپ, کیوں؟ نہیں, میں نے معاف تو تب کرنا ہو جب خدا نخواستہ میں نے کوئی گرج رکھا ہو. میں نے اپنے اوپر تنقید کرنے والے کسی بھی شخص میں کبھی کوئی گرج نہیں رکھا. میں آپ کو بہت اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات بتا رہا ہوں کہ مجھ پہ کسی نے بھی تنقید کی. ہاں بس اس بات پہ مجھے تھوڑا سا دکھ تکلیف ضرور پہنچتی ہے جب کوئی بد زبانی کرے یا کوئی گھر والوں سے متعلق کوئی بات کرے یا کچھ اس طرح سے, تو وہ باعث تکلیف ضرور ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر مجھے موقع ملے کہ میں اس کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا ہوں تو میں کبھی بھی کوئی بھی کارروائی نہیں. ٹھیک ہے, ہم ایک ریپڈ فائر کریں گے آپ کے ساتھ, اس میں میں ایک ورڈ بولوں گی اور اس پہ آپ نے جو چیز آپ کے ذہن میں آئے گی وہ آپ نے بولنی ہے. آپ نے ایک لفظ بولنا ہے اور میرے ذہن میں جو بھی آئے گا اس پہ آپ نے وہ بول دینا ہے. زیادہ ٹائم نہیں, 2 سے 3 سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, پیار, اقرار, یہ اچھا ہے, زندگی, پہلاج, دوست, راجہ مطلوب, I know, مینار پاکستان, سبق, بلیک, مائی کلر, شاعری, زندگی, پہلاج, زندگی, شاعری, عید, خوشی, لاہور, یادیں, جی سی یونیورسٹی, ماں, اگر ماں کسی لفظ میں یا کسی اس میں بیان کی جا سکتی ہوتی تو مجھے لگتا ہے اینڈ پہ پاکستان, زندہ باد ہمیشہ انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. آخر میں اپنے فینس کے لیے کوئی میسیج, کوئی پیغام؟ میں خیر نہیں سمجھتا کہ میں اس قابل ہوں کہ فینز ہوں, لیکن جو لوگ فالو کرتے ہیں ان سب کے لیے کہ بس اتنی نفرتیں ہو گئی ہیں ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے, بالخصوص یہ جو سیاسی افراتفری ہے, ان نفرتوں کو کوشش کریں ذرا سا ہم کم کر سکیں. تھوڑی سی گنجائش رکھیں اپنی زندگی کے اندر کہ یار دوسرے کا نقطہ نظر بھی سن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور اس بات کا امکان بھی رکھیں کہ یار میرا نقطہ نظر بھی غلط ہو سکتا ہے. میں ضروری نہیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہی آخری, حتمی, فائنل اور حق بات ہے. بدقسمتی سے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس کے ساتھ کھڑے ہیں نا بس وہ حق بن گیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ گنجائش اگر ہم پیدا کر لیں اپنی زندگیوں میں کہ بات سن لینی چاہیے اور اپنی بات کہنی چاہیے, اور بات کہنے اور سننے کے عمل کو دشمنی نہیں بنانا چاہیے, تو پاکستان بہت بہتر ہو سکتا ہے. ناظرین, بڑی عید کی بڑی خوشیاں ہوں اور ان خوشیوں میں اقرار الحسن کے صاحبزادے پہلاج حسن ہمارے ساتھ نام ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں پہلاج حسن. اور پہلاج آ جائیں جی, کیسے ہیں آپ؟ عید مبارک. ٹھیک ہوں, آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. خیر مبارک. بیٹھیں جی. پہلاج, عید کیسی گزر رہی ہے؟ ابھی تک تو ماشاءاللہ بہت اچھی گزر رہی ہے. سارے بھی کھانا بھی پک رہا ہے, انشاءاللہ کھانا بھی ہے, اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ بکرے ذبح ہو گئے, لیکن اب نا ہم اتنا ٹائم نہیں ان کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں, اب ہم جلدی لیٹ سے لے آتے ہیں. اچھا, پہلے تو ہم 15-20 دن پہلے لاتے تھے, اب 2-3 دن پہلے لاتے ہیں, تو اتنا ایموشنل کلیکشن نہیں ہوتا, بٹ اسٹل دکھ ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں. اچھا پہلاج, اکثر دیکھا ہے, اکثر نہیں بلکہ ہمیشہ سے ہی ہوتا ہے, چھوٹی عید ہو بڑی عید ہو, ٹریننگ ہوتی ہے آپ کی بابا کے ساتھ کپڑوں کو لے کے. یہ تو لڑکیوں کا شعبہ نہیں ہے, لڑکیاں ٹریننگ کرتی ہیں, اکثر دوستیں ٹریننگ کر رہی ہوتی ہیں, بہنیں ٹریننگ کر رہی ہوتی ہیں, آپ کے بابا کے ساتھ ٹریننگ ہوتی ہے, ماما کے ساتھ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ایک تو ہم دونوں کا فیشن سینس بہت سملر ہے. مجھے بھی کرتا شلوار پسند ہے, بابا تو اس کے علاوہ کچھ پہنتے ہی نہیں ہے. اور رمضان میں بھی ہوتا ہے کہ جب ہم ٹرانسمیشن میں جاتے ہیں تو ہم میچنگ کرتے ہیں, اور اسی لیے ہم عید پہ بھی یہی کرتے ہیں, ہمارے کپڑے بھی سیم ٹو سیم ہوتے ہیں, اور آبویسلی پھر پکس بھی اچھی آ جاتی ہیں جو آپ سوشل میڈیا پہ. ماما شکایت نہیں کرتے کہ میرے ساتھ ٹریننگ کیوں نہیں کرتے؟ اب مطلب مما کے ساتھ میکسیمم ہم کلر میچ کر سکتے ہیں, ایگزیکٹ سیم ٹو سیم ڈریس تو نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک ہو گیا. ویسے پہلاج, ہمارا ارادہ تھا کہ آپ کو نا ذرا شعر و شاعری پہ اور اردو پہ ذرا تنگ کیا جاتا, لیکن چونکہ آئی نو کہ آپ ذرا بھاگتے ہیں اس سے, تو ہمیں یہ بتائیں کہ اردو میں تو آپ کافی ویک ہیں, تو پھر الف ڈرامہ کیسے کیا تھا, کیسے ڈائلاگز یاد کیے تھے, کون ہیلپ کرتا تھا؟
मैं वैसे उर्दू में वीक तो नहीं हूँ, बिकॉज अब अंटिल मैं जब 6 साल का था तब तक मैं उर्दू ही बोलता था, पर आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश मेरी डेवलप होती गई, तो अब मैं ज़्यादा इंग्लिश बोलता हूँ, बट मैं उर्दू में वीक नहीं हूँ. मेरी ठीक है, कितने नंबर आए हैं लास्ट, कितने अभी मार्क्स मेरा ऑलमोस्ट फुल बेसिकली. अच्छा ठीक है. सो अब अलिफ में ये था कि बस आप मेमोराइज करो और डायलॉग बोल दो. एक्टिंग पता नहीं मुझे ऐसे क्या पता, नेचुरल टैलेंट था, मुझे वैसे ही आती थी, बट दैट वाज द मुश्किल पार्ट. जो सबसे मुश्किल चीज़ थी वो कि आप डायलॉग मेमोराइज करो. कभी कभार बहुत लंबे होते थे, कभी कभार बहुत छोटे होते थे. तो डायलॉग डिलीवरी किसके साथ करते थे? डायलॉग डिलीवरी मैं बस अपने दिमाग में मेमोराइज कर देता था और फिर तुक्के से कर देता था. तुक्के से कर देते थे. पहलाज, अलिफ ड्रामे की शूटिंग के दौरान मेमोरीज बाबा के साथ, मामा के साथ या स्पेशल कोई हुई हो टीम के साथ? मतलब हम लोग आधे से ज़्यादा टाइम हमने कराची से बाहर स्पेंड किया था, टर्की, नथिया गली, इस्लामाबाद, और सारों के साथ एक्टिंग करना एक अच्छा एक्सपीरियंस था. मज़ा भी आया. हम लोग ट्रिप्स पे भी गए, घूमने फिरने भी गए शूटिंग के बीच में, और बहुत सी मेमोरीज़ हैं. जिस तरह टर्की में मैंने अपना फर्स्ट स्नोफॉल देखा, नथिया गली में मैंने बाबा ने एक छोटी सी बाइसिकल पे हम नीचे डाउन हिल हम उस पर राइड करते हुए आए, और हमने रात को चिकन पकड़ के, फ्रेश चिकन पकड़ के हमने उसका सूप बनाया. तो इस तरह की बहुत छोटी छोटी मेमोरीज हैं जिनको याद करके अच्छा लगता है. स्टार्ट में पहला जब आप टीवी पे आना शुरू हुए, आप ट्रांसमिशंस में भी आते थे, फिर आपने बच्चों के साथ भी कुछ प्रोग्राम करना होस्ट करना शुरू कर दिए, फिर ड्रामा भी किया, तो जितने भी आपके फैंस हैं वो सब यही समझते हैं कि आप आगे चल के या तो एक्टर बनेंगे या फिर एक अच्छे होस्ट होंगे या बाबा की तरह एक अच्छे जर्नलिस्ट बनेंगे. फिर एकदम से आप टीवी से गायब हो गए हैं, क्यों? कुछ और बनने की ख्वाहिश है? ऑब्वियसली मतलब आई डोंट थिंक कि कभी भी मेरा, मतलब बचपन से भी मुझे नहीं लगता मेरा कभी भी एक्चुअल पैशन था कि मैं न्यूज़ पर्सन बनूं या एनीथिंग रिलेटेड टू टेलीविज़न. मतलब ऑब्वियसली वाज इन माय चॉइस. मैं जब 6 महीने का था तब मुझे टीवी पे लाया गया, बट मुझे मज़ा आता है. लाया गया मुझे मज़ा, ज़बरदस्ती नहीं थी, मुझे मज़ा आता है, बट मुझे प्रोफेशन के तौर पे अच्छा नहीं लगता. सो फुटबॉलर, प्रोफेशनल एथलीट, दैट इज़ अभी का मेरा गोल, मेरा पैशन. तो ठीक है, तो अभी आप फुटबॉल में ही आगे करियर बना रहे हैं. चलें इंशाल्लाह जी. फुटबॉल से रिलेटेड ही हमने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं, तो इनके आंसर्स आपने देने. विच फुटबॉल प्लेयर हैज़ वॉन द मोस्ट फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड? अब ये ना मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा था. एक बैलन डोर होता है और एक होता है फीफा द बेस्ट अवार्ड. अब अगर दोनों में लियोनेल मेसी हैज़ मोर देन एनी अदर प्लेयर. ठीक है, मेसी. जवाब दुरुस्त है जी. Which country has won the most FIFA World Cup? Brazil with 5. Who is the oldest player to have ever scored in a FIFA World Cup? Zlatan 2018 में भी नहीं खेला था. क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस वर्ल्ड कप में मैं जल्दी भूल गया. Which club has won the most English Premier League titles? मैनचेस्टर यूनाइटेड. ठीक है. बहुत दुख होता है ये बोलते हैं. ठीक है. Which country has won the most European championships? I think France, if I'm not wrong, but no. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने जर्मनी और स्पेन दिया हुआ है. स्पेन एक जीती है, जर्मनी भी एक, हाँ, बट आई थिंक फ्रांस, मे बी नॉट. ठीक है जी. Who is the top scorer in the history of the English Premier League? Alan Shearer. Which player has won the most Ballon d'Or awards? Lionel Messi. Who is the fastest player to have scored 100 goals in the English Premier League? Ooh, not Haaland. यार इस प्रीमियर लीग ना कोई 20-15 साल से चल रही है, एंड मैंने कोई 5-6 साल पहले देखनी शुरू की. आई थिंक वेन रूनी. अच्छा, हैरी केन दिया हुआ है तो हमारे Kane, प्रोड्यूसर हाँ. ठीक है. या. पहलाज, बहुत शुक्रिया Thank you आपका. so much. थैंक यू सो आपका मच. अपने शुक्रिया. फैंस के लिए कोई पैगाम ईद के हवाले से? आप लोग ईद को एंजॉय करें और मेक श्योर टू डोनेट योर मीट. जो गरीब लोग हैं जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते ये प्रिविलेज, और ऑब्वियसली खुद भी खाएं, मज़ा आता है. सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. मैं अब जा रहा हूँ, मैं खाना खाने जा रहा हूँ. थैंक यू सो पहलाज. मच. जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आज ईद का दिन हमने इकरारुल हसन के साथ गुजारा, और इकरारुल हसन जितना अच्छा शो करते हैं, जितने अच्छे से छापे मारते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से वो खाना भी बनाते हैं. तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए. देखते रहिए समा डिजिटल. अल्लाह हाफ़िज़.